अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ये 23rd लेक्चर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछला लेक्चर जो हमने नए टॉपिक पे शुरू किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, वो आपने उसको पढ़ा होगा और उस पर गौर किया होगा और जो डिफ़िकल्टीज़ होंगी उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो आज हम इस लेक्चर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को आगे लेकर चलते हैं। हमने जो पिछले लेक्चर में बात की थी वो था कि सिलेक्शन प्रोसेस पे हमने ख़त्म किया था और ये कहा था कि सिलेक्शन प्रोसेस को मज़ीद तफसील में हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को जो थियोरेटिकल पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसको आज हम कंप्लीट करें और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करें कि जो पब्लिक सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो किस तरह से होती है, कौन से अदारे हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे उसका आज के लेक्चर का हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि वो क्या है, हम किन चीज़ों को कवर करेंगे और किन चीज़ों को एम्फसाइज करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो 7 स्टेप्स हमने डायग्राम में बताए थे और 8th स्टेप जो है वो मैंने कहा था कॉम्पेंसेशन का है, एंड दैट इज़ लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज जो हम चीज़ कवर करेंगे वो कंप्लीट करेंगे इसको, और दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ये है कि हम इसका देखेंगे कि ट्रेनिंग एस्पेक्ट जो है वो क्या है और इसको ज़्यादा हम एम्फसाइज करेंगे, इसलिए कि आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग को बहुत एम्फसाइज किया जाता है कि नए लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं, उनको ऑफ़र देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आप उनको ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरियात हैं, जॉब्स की जो डिमांड्स हैं, जिसको हमने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि जॉब डिस्क्रिप्शन और पोजीशन डिस्क्रिप्शंस हैं जो डिफ़ाइन की हुई हैं ज़िम्मेदारियां हर जॉब की, उसके मुताबिक एम्प्लॉयज़ को जिनको इंडक्ट किया जाए या जिनको ऑफ़र दी जाए उनको ट्रेन करना ज़रूरी है। तो हम पहले देखते हैं कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको हम थोड़ा सा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या है। तो जब सेलेक्ट करते हैं किसी भी एम्प्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है। मोर और लेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तकरीबन मोर और लेस ये चीज़ें जो हैं इसमें ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो पहला जो स्टेप है ये 7 स्टेप प्रोसेस है सिलेक्शन का। इसमें सबसे पहले जो इस चीज़ को हम समराइज़ कर रहे हैं कि जब आप एडवर्टाइज़ करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स को किसी पोजीशन को फिल करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसमें सबसे पहले जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन देता है, और जब भी कोई एप्लीकेंट कोई जॉब वैकेंसी को अखबार में या किसी पर्सनल ज़राए के ज़रिए पर्सनल ज़राए से उसको पता चलता है किसी जॉब का, तो वो अप्लाई करता है जिसमें वो अपने सारे कवाइफ जो हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशंस, अपना एक्सपीरियंस, अपने तमाम सर्टिफिकेट्स जो ट्रेनिंग उसने की हैं उनको उसके साथ वो अटैच करता है। और फिर इसका मकसद क्या होता है? हर एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक्टिविटी को डिफ़ाइन करती है तो वो उसके पीछे एक मकसद होता है। तो जॉब एप्लीकेशन जो है वो उसका मकसद क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जॉब एप्लीकेशन जो हैं डिमांड करती हैं? उसका मकसद ये होता है कि वो ये देख सकें, बजाय इसके कि इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाए, वो ये जानना चाहती हैं कि ये जो जिसने अप्लाई किया है उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या आया वो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है या कर रही है
تو کیا وہ ان چیزوں کے اوپر پورا اترتا یا اترتی ہے جو کسی آرگنائزیشن نے ڈیفائن کیا ہے. تو یہ ایک مقصد ہے جاب اپلیکیشن کا, وچ از اے کمپلیٹڈ جاب اپلیکیشن. تو دوسری چیز جو ہے انیشیل اسکریننگ انٹرویو. بعض آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انٹرویو کے لیے بلاتی ہیں, لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جس ایپلیکنٹ نے اس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے وہ اس سے 1 to 1 کوشچن کر کے اس کی جو ایبلٹیز ہیں اس کا کچھ اندازہ لگائیں. اس وقت مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جاب آفر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. تو انیشیل اسکریننگ ہوتی ہے. اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ جو لمبی جو ایک پول ہے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے ان کو شارٹ لسٹ کریں, اس میں سے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کن لوگوں کو فردر انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا. تو وہ اسکریننگ انٹرویو یعنی شارٹ لسٹنگ کے لیے انٹرویو کرتی ہیں بہت سی آرگنائزیشنز. بڑے اس میں جو ہیں دونوں طرف سے جو جاب اپلیکنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اپنے پاس بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ رکھتی ہیں. اور کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں جو بلیو کرتی ہیں کہ اگر وہ امپلائی کو اپنے ساتھ یعنی لانگ ٹرم بیسس پہ رکھیں, وہ بہت ایکسپرٹس جو ہیں ان کی خدمات حاصل کرتی ہیں. خاص طور پہ بعض دفعہ سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں یہ اسیس کرنے کے لیے کہ آیا یہ جو پرسنالٹی ہے اس ادارے کے لیے فائدہ مند ہوگی ان دا لانگ رن یا نہیں. تو یہ ایک انیشیل اسکریننگ کا پروسیس ہوتا ہے. تیسری چیز جو اس میں یہ ہوتی ہے, کئی آرگنائزیشنز ٹیسٹ کرتی بھی ہیں, کئی نہیں بھی کرتی. ٹیسٹنگ یعنی باقاعدہ ریٹن ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں ریٹن ٹیسٹ میں کسی بھی انڈیویجول کی جو تعلیمی قابلیت یا اس کی جو نالج ہے اس کو اسیس کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے. اب بہت سے لوگ جو ہیں جیسے سی ایس ایس کا جو ہے, جو پاکستان کی سول سروس کے لیے ہر سال پوزیشنز جو ہیں وہ اناؤنس ہوتی ہیں. فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اخبار میں ایڈورٹائز کرتا ہے, اور اسی طرح سے پروونشل جو سول سروس کمیشنز ہیں, پبلک سروس کمیشنز ہیں, وہ بھی پوزیشنز مختلف اداروں کے لیے اناؤنس کرتے ہیں. اور ان میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی یہ ایک ٹیسٹنگ کا جو ہے پروسیجر ہوتا ہے, یعنی وہ جو ایپلیکنٹس ہوتے ہیں انہیں ایک ٹیسٹ کو یا امتحان کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ وہ نیکسٹ اسٹیج جو ہے سلیکشن کی میں جائیں. تو یہ اسٹینڈرڈ ہے. آپ دیکھیں کہ فوج میں بھی جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ بھی بہت سے ٹیسٹ جو ہیں انہیں دینے پڑتے ہیں. بینکس میں جو اپلائی کرتے ہیں ان کو بھی ٹیسٹ جو ہیں ان کا بھی ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے. ان کی نالج یا بیسک لاجک جو ہے کسی انڈیویجول کی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے. تو ٹیسٹ عام طور پہ وہ ادارے جو ہیں دیتے ہیں اپنے پوٹینشیل امپلائیز کو جنہوں نے ان امپلائیز کو لانگ ٹرم کے لیے ریکروٹ کرنا یا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ تمام آپ دیکھیں, بینکنگ سیکٹر دیکھ لیں, سول سروس دیکھ لیں, آرمی دیکھ لیں, یہ تمام ادارے جو ہیں وہ ٹیسٹ بھی دیتے ہیں پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو. اس کے بعد جو سلیکشن پروسیس کا چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہے بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن. بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن میں یہ معلوم کیا جاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ جس شخص نے اس ادارے میں اپلائی کیا ہے وہ کوئی ایسی ان لافل یا غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں تو اس نے کبھی اس پہ کوئی ایسا الزام تو نہیں آیا, یا ویسے بھی اس کی سوشل بیک گراؤنڈ کو دیکھنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تاکہ یہ اچھی طرح سے پتہ چلے کہ جو شخص جس نے اپلائی کیا ہے اس ادارے میں وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے
اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو اس کے مشاغل ہیں یا جو ادر دین ایکیڈیمک یا ایکٹیویٹیز کے علاوہ بھی جو ہے کن چیزوں میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو اس پہ بھی بہت سے جو اگین جو لانگ ٹرم بیسس پہ امپلائی کرتے ہیں لوگوں کو, وہ اس چیز پہ بہت توجہ دیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشنز جو ہے وہ انڈیویجولس کی جائے. اب یہ ایک جو ہم اسٹیپس کی بات کر رہے ہیں یہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے, اسٹینڈرڈ جنرل پروسیجر ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ ان کو فالو کرے, اسی سیکوینس میں فالو کرے. یہ عین ممکن ہے کہ اس میں سے وہ ایک آدھ اسٹیپ جو ہے اس کو وہ مس کر دے یا ایک آدھ اسٹیپ کو وہ فالو نہ کرے, لیکن اپلیکیشنز جو ہے وہ ضرور دینی پڑتی ہے. دیر از آلویز اے سم کائنڈ آف انٹرویو ایز ویل. پانچواں جو اس میں اسٹیپ آتا ہے سلیکشن پروسیس میں وہ ہے ان ڈیپتھ انٹرویو. یعنی پہلے تو اسکریننگ انٹرویو تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا, اور اس کے بعد ہے ان ڈیپتھ انٹرویو. ان ڈیپتھ انٹرویو جو ہے وہ جب کوئی بھی انڈیویجول یہ 4 اسٹیجز جو ہے ان کو کوالیفائی کر لیتا ہے, یعنی اس میں سے کسی اسٹیج پہ بھی ڈراپ نہیں ہوتا, تو اس کو پھر اس ان ڈیپتھ انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے. یہ عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے شروع میں اپلائی کیا ہو وہ ایپلیکیشن کی اسٹیج پر ہی ڈراپ ہو جائیں, یعنی ان کی ایپلیکیشن کو پڑھ کے ہی ان کو اسکریننگ انٹرویو کے لیے نہ بلایا جائے. اور یہ بھی ممکن ہے جو اسکریننگ انٹرویو میں تک پہنچ جائیں تو وہ اسکریننگ انٹرویو کی لیول پہ ڈراپ ہو جائیں اور پھر نیکسٹ اسٹیج پر آئیں, اور پھر اسی طرح سے ٹیسٹنگ کی اسٹیج پر ان کو بلایا جائے جو کہ اسکریننگ کی لیول کو کراس کر گئے. تو جو ان ڈیپتھ انٹرویو ہے وہ جیسے آپ کو یعنی آپ لاجیکل اس سیکوینس میں خود ہی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ ان ڈیپتھ انٹرویو کا مقصد ہے کہ اب ادارہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس انڈیویجول کو کوئی آفر جو ہے وہ دینے کا اس میں امکان ہے, تو وہ مزید ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں جو ایپلیکنٹس ہوتے ہیں یا جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ جو ہے آرگنائزیشن, خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں, وہ میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ بھی امپلائیز کا بفور دے جوائن دی آرگنائزیشن they ask the candidate to have the medical examination. اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ادارے کو جوائن کریں تو یہ اس چیز کا اندازہ وہ ادارہ لگا لے کہ آیا آپ جسمانی طور پہ صحت مند ہیں, آپ کو کوئی ایسی تکلیف تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی آپ کو اسٹریسفل جاب دیا جائے تو آپ مزید اس میں مطلب بیمار ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس میں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جنرل میڈیکل کے اگر کوئی ایسی ایلمنٹ ہے تو اس کا جاب جوائن کرنے سے پہلے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. یہ گورنمنٹ بھی کرتی ہے, سول میں بھی کیا جاتا ہے, اور ملٹری میں بھی جو لوگ اپلائی کرتے ہیں اس میں بھی میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ ہوتا ہے. اور آخری اسٹیج آتی ہے جو سلیکشن کی, which is the deciding point for the organization and for the individual, is to offer that person a job in the organization. کہ آپ اس کو کہیں کہ now you have qualified, you are a qualified candidate and we have selected you after all this long and lengthy process. Now we offer you a job in this organization. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ پروسیس ہوتا ہے, اور ہے تو یہ بہت سمپل سا, لیکن اس کی اہمیت کیا ہے کسی بھی یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے اس کی کیا اہمیت ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو ادارہ ہوتا ہے اس کو وہ سسٹمز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں جس سے وہ جن لوگوں نے ادارے میں کام کرنا ہے, جن لوگوں نے ادارے میں کام, ان کو اسکرین آؤٹ کیا جائے, یعنی ان کے لیے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کریں کہ آپ بہترین سے بہترین یا بیسٹ جو ہے ہیومن ریسورس جو ہے
اس کو اپنے ادارے میں لے کر آئیں which should be best in all the respect which is good for the organization. Now levels at which that selection takes place. کن کن لیولز پہ اداروں میں سلیکشن جو ہے وہ ہوتی ہے؟ عام طور پہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا جو ادارہ ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ انٹری لیول پر، انٹری لیول سے مطلب ہے اگر وہ مینیجیریل پوزیشن ہے تو اس پہ انٹری لیول پر لوگوں کو ریکروٹ کیا جائے. اور ویسے جیسے ہم نے یہ شروع میں کہا تھا کہ گورنمنٹ میں جو مینیجیریل لیول ہے وہ BS 17 اینڈ ابو جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو دو طرح کی لیولز ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں، جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. ایک مینیجیریل لیول ہے، ایک نان مینیجیریل لیول ہے. عام طور پہ آرگنائزیشنز نے جب مینیجیریل لیول پہ لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انٹری لیول پر، یعنی جو مینیجیریل لیول کا بالکل لوسٹ لیول ہے وہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کریں. اس کے اپنے فائدے ہیں، اور فائدہ یہ ہے کہ جب مینجمنٹ لیول کے آپ لوسٹ لیول سے شروع کرتے ہیں تو آپ ایک تو ینگر لاٹ کو آرگنائزیشن میں لے کر آتے ہیں، پھر ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو جو ہے جو انڈیویجول کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے ایٹ دی انٹری لیول، دیٹ پرسن کین لک ان ٹو دا future of his or her career, that today I have joined the organization at this level, and tomorrow after X number of years I am going to be at the senior most level of position in the organization. So عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انٹری لیول پہ کیا جاتا ہے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ مینیجیریل اور نان مینیجیریل لیولز ہوتی ہیں، اور ہم یہ بات میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہی تھی کہ ہم ڈیفائن کریں گے کہ مینیجیریل پوزیشنز کیا ہوتی ہیں اور نان مینیجیریل پوزیشنز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. تو نان مینیجیریل پوزیشنز کیا ہیں؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ نان مینیجیریل کیا ہے اور مینیجیریل پوزیشنز کیا ہیں. نان مینیجیریل پوزیشنز عام طور پہ وہ پوزیشنز ہوتی ہیں جو کہ سپورٹیو ہوتی ہیں، مدد دیتی ہیں، اسسٹ کرتی ہیں مینیجیریل لیول کو. اور جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی لیول کے لوگ آتے ہیں. کلیریکل سٹاف ہے، سپرنٹینڈنٹس ان دی آفس جو ہیں، مینٹیننس سٹاف ہے، اور پھر سپروائزر جو ہیں، سپروائزری لیول کا جو سٹاف ہے، یہ عام طور پہ نان مینیجیریل کی کیٹیگری میں آتی ہیں. مینیجیریل پوزیشنز کون سی ہوتی ہیں؟ مینیجیریل پوزیشنز وہ ہوتی ہیں جو کہ گائیڈ لائنز دیتی ہیں ٹو دا اسٹاف دیٹ از اسسٹنگ دیم اور ہیلپنگ دیم. سو مینیجیریل پوزیشنز جو ہے جو سلائٹلی آپ کہیں کہ ایٹ دی لیول آف مینجمنٹ کہہ لیں، اور جو گائیڈ کرتے ہیں سپروائزری اسٹاف کو، مینٹیننس اسٹاف کو، سپرنٹینڈنٹ لیول کو، کلریکل اسٹاف کو، دیٹ از اے مینیجیریل پوزیشن. اب اس کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کی اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ بینکنگ سیکٹر میں دیکھیں تو جو مینیجرز، فرسٹ لیول مینیجرز ہیں، وہ مینیجیریل مطلب پہلی لیول کے جو مینیجیریل لیول ہے وہ گریڈ مینیجیریل لیول 1 سے جو ہے جنرلی یہ ایک کیٹیگری دی جاتی ہے. اور اگر وہ گورنمنٹ کی لیول ہے، چاہے وہ ہاسپٹل ہے، چاہے وہ اسکول ہے، چاہے وہ اور کوئی سرکاری ادارہ ہے، تو جو مینیجیریل لیول ہے وہ BS 17، یعنی BS کا مطلب ہے بیسک اسکیل آف پے، 17 جو ہے وہ مینیجیریل پوزیشن جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور تمام سرکاری اداروں میں BS 17 اور اس سے اوپر کی جتنی بھی لیولز ہیں وہ مینیجیریل پوزیشنز کہلاتی ہیں. اور نان مینیجیریل پوزیشنز گورنمنٹ کے پے اسکیل میں کس کو کہیں گے؟ جو جتنی بھی یعنی 16 اور اس سے بلو جو ہیں وہ نان مینیجیریل پوزیشنز جو ہیں وہ کہلاتی ہیں. سو یہ ایک براڈ سی ڈیفینیشن ہے ان دی کانٹیکسٹ آف ایڈمنسٹریشن کہ مینیجیریل اور نان مینیجیریل پوزیشنز جو ہیں
وہ کیا ہوتی ہیں. Now selection, we are talking of the selection of the managers. Question یہ تھا کہ سلیکشن کس لیول پر ہوتی ہے. عام طور پہ میں نے کہا کہ جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انٹری لیول پر سلیکٹ کرے اپنے امپلائیز کو. اس کا فائدہ ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا تھا کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم بیسس پہ آپ ینگر لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں بہتر طور پہ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انٹری لیول پر ہی ہو, اگرچہ یہ ایک پریفرڈ کہنا چاہیے کہ پریفرنس اس چیز پر ہوگی کہ انٹری لیول پر لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے. لیکن کسی بھی لیول پر کسی بھی وقت, کیونکہ ہیومن ریسورس پلاننگ کی جب ہم نے بات کی تھی تو یہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ چھوڑ بھی سکتے ہیں, کسی بھی لیول پر چھوڑ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جو سلیکشن ہے وہ کسی بھی لیول پر ہو سکتی ہے. وہ انٹری لیول پر بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہوتی ہے. اگر ہم سول سروس کو دیکھیں جو ہے اس میں BS17 کے لیے ہر سال جو ہے لوگ اپلائی کرتے ہیں ڈفرینٹ آکوپیشنل گروپس کے لیے, اور ویسے بھی گورنمنٹ کی بڑی ویکینسیز جو ہیں BS17 کی اگر ایجوکیشن میں ہے تو کسی نے لیکچرر کے لیے BS17 کی پوزیشن لیکچرر کی ہوتی ہے, تو لیکچرر کی پوزیشن پہ اگر اپلائی کرنا ہے اس پہ بھی گورنمنٹ کی بہت سی ویکینسیز کالجز وغیرہ کے لیے نکلتی ہیں, اسکول جو ہیں گورنمنٹ کے ان کے لیے بھی ویکینسیز نکلتی ہیں. تو عام طور پہ BS17 کی لیول پر ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے اخبار پڑھنے کا کہ گورنمنٹ کے بہت سی پوزیشنز جو ہیں وہ 18, 19, 20 اینڈ ہائر لیول جو ہے اس کے لیے بھی پوزیشنز جو ہیں وہ نکلتی ہیں. تو جو سلیکشن ہے وہ کسی بھی لیول پر, چاہے وہ ورٹیکلی ہو چاہے وہ ہاریزونٹلی ہو, کسی بھی لیول پر سلیکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ اگر ہیومن ریسورس مینیجر جو ہے اس نے اپنی آرگنائزیشن میں ایک بیلنس رکھنا ہے اپنی ہیومن ریسورس کا, تو جو لوگ چھوڑ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے کوئی ویکینسی خالی ہو جاتی ہے تو اس ویکینسی کو فل اپ کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو, نئے لوگوں کو اس لیول پہ ریکروٹ کیا جائے. سلیکشن آف مینیجرز جو ہے اگر کسی بھی لیول پر کیا جائے تو اس کی جو چیز اس میں اہمیت رکھتی ہے وہ دیکھنے کی یہ ہے کہ کوالیفائڈ مینیجرز کی ضرورت جو ہے وہ کسی بھی لیول پر کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. سو نیولی کریٹڈ پوسٹ کسی, فار ایگزامپل اگر کوئی نیا ادارہ جو ہے گورنمنٹ نے بنایا ہے یا کسی بھی آرگنائزیشن نے بنایا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ انٹری لیول پہ پوزیشن نہ ہو, اس کو ایک سینئر لیول پہ ایک کوالیفائڈ کسی انڈیویجول کی جو ہے وہ ضرورت ہو, اور اس کو فل کرنے کی ضرورت جو ہے وہ کسی بھی لیول پر جو ہے وہ آ سکتی ہے کیونکہ تجربہ کار لوگوں کی ضرورت جو ہے وہ ادارے میں کسی وقت بھی جو ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. عام طور پہ جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی ایکسپیرینسڈ مینیجر جو ہے وہ ادارے کو چھوڑ دیتا ہے تو اب اس کی جگہ آپ ایک ایسے ہی انڈیویجول کو ریکروٹ کریں گے جو تقریباً اتنا ہی تجربہ کار ہو اور اس کی اتنی ہی کوالیفیکیشن ہو. تو یہ ضروری ہو جاتا ہے پھر کہ آپ ایک کوالیفائڈ انڈیویجول کے لیے آپ کو کسی بھی لیول پر سلیکٹ کرنا پڑتا ہے مینیجر کو. جو تجربہ کار مینیجر کی سلیکشن ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کو بہت سے اسٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے ایک سلیکشن پروسیس کو ڈسکس کیا, تقریباً اتنے ہی سلیکشن پروسیس سے ایک سینئر اور ایک ایکسپیرینسڈ مینیجر کو بھی گزرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ اس لیے بھی ایکسپیرینسڈ مینیجرز کی تلاش میں ہوتی ہیں, خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں, کہ انہیں آفر بھی بہتر دینی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ جو ان کی کمپیٹیٹر آرگنائزیشن ہے, یعنی وہ آرگنائزیشن جن سے ان کا مارکیٹ میں مقابلہ ہے یعنی پروڈکٹس کا,
تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اٹریکٹ کریں ان ایکسپیرینسڈ اور کوالیفائڈ مینیجرس کو بہتر آفر دے کر ان کو سلیکٹ کریں تاکہ وہ ان کے ادارے میں آ کے اس ادارے کی ریپوٹیشن جو ہے اس انڈیویجول کی وجہ سے بہتر ہو. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے وہ تقریباً اسی لیول کے جس نے کسی ایکسپیرینسڈ اور کوالیفائڈ مینیجر کو سلیکٹ کرنا ہے وہ خود بھی اسی لیول کا ہوتا ہے. تو یہ ایک اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پر تقریباً ایک ہی لیول کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پرپز صرف یہ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پہ کہ آپ اپنے ادارے کے لیے ایک اچھے مینیجر کو سلیکٹ کریں جو آپ کے ادارے کی ریپوٹیشن کے لیے بہتر ثابت ہوگا. تو سلیکشن جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ بھی ہوتی ہے, مڈل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, انٹری لیول پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن آرگنائزیشنز جیسے میں نے کہا پریفر کرتی ہیں کہ انٹری لیول پر سلیکشن ہو. سلیکشن کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ سوشلائزیشن یا اورینٹیشن. اورینٹیشن جب کسی بھی خواہ وہ ایکسپیرینسڈ مینیجر ہو, کسی بھی ہائر پوزیشن پہ اس کو سلیکٹ کیا جائے, یا وہ مینیجر انٹری لیول کا مینیجر ہو, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کو جو ہے اس سے انٹروڈیوس کیا جائے, یا اس کو آرگنائزیشن کی اورینٹیشن جو ہے وہ دی جائے. اورینٹیشن کیا ہے؟ اورینٹیشن از ریئلی دی انفارمیشن دیٹ از گیون ٹو انڈیویجول about the organization. So orientation or socialization is designed to provide new employees with the information needed to function comfortably and effectively in the organization. Typically socialization conveys 3 types of information. So 3 طرح کی انفارمیشن جو ہے orientation جو ہے وہ دیتی ہے. کیا مقصد ہے اورینٹیشن کا؟ اورینٹیشن کا مقصد ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں ادارے میں ان کو اس ادارے کے بارے میں اطلاع دی جائے, انفارم کیا جائے کہ اس آرگنائزیشن کی اسٹرکچر کیا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو 3 طرح کی کون سی انفارمیشن ہوتی ہے جو دی جاتی ہے؟ جنرل انفارمیشن اباؤٹ دی آرگنائزیشن, کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ آرگنائزیشن کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مشن کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, یہ کیا فنکشنز ہیں, کیا کام کر رہی ہے یہ آرگنائزیشن. تو جنرل انفارمیشن اس کے بارے میں دی جاتی ہے. دوسری جو انفارمیشن ہے اس آرگنائزیشن کی جو کسی بھی نئے آنے والے کو دی جاتی ہے, اٹ از اے ریویو آف آرگنائزیشنز ہسٹری, اٹس بیک گراؤنڈ, the services that it provides, and the sense of how the employee's job contributes to the organization's needs. یعنی دوسری جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کی پوزیشن ہے, نئے آنے والے کی پوزیشن ہے, وہ کس طرح سے آرگنائزیشن کے مقاصد کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے. یعنی اس کی پوزیشن کی اہمیت جو ہے وہ اس انڈیویجول کو بتائی جاتی ہے کہ اس ادارے میں اس پوزیشن کی جس میں وہ اس نے کام کرنا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. اور یہ ایک اچھی شروعات ہوتی ہے کسی کے لیے بھی اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ اس ادارے میں اس کی اہمیت کیا ہے, اس کو اس کی امپورٹنس کا احساس ہوتا ہے. جو تیسری چیز بتائی جاتی ہے اورینٹیشن میں وہ ہے اے ڈیٹیل پریزنٹیشن یا بروشر جو ہے دیا جاتا ہے آف آرگنائزیشنز پالیسیز, ورک رولز اینڈ امپلائی بینیفٹس. تو تیسری جو اہم انفارمیشن ہوتی ہے وہ ادارے کی پالیسیز کے بارے میں, یہاں پر سسٹمز کیا ہیں, کام کس طرح سے ہوتا ہے اس ادارے میں. پھر یہ ہے کہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے ہو از ہو ان دی آرگنائزیشن, سب سے اس نئے آنے والے کا تعارف جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو امپلائی ہے اس کو اس ادارے میں کیا فیسلٹیز ملیں گی
ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ہر ادارہ جو ہے اپنے امپلائیز کو کسی نہ کسی طرح کی فیسلٹی دیتا ہے. فیسلٹی کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ ہیلتھ عام طور پہ جو کوئی بھی ادارہ جو ہے جو بیسک فیسلٹی ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. بہت سی آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کی اپنی ہاسپٹلز یا ڈسپینسریز ہوتی ہیں, یا پھر کئی آرگنائزیشنز جو ہیں فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے. پھر کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں جو سینئر لیول کے ہوتے ہیں, لیکن کچھ اچھی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ جیسے فوڈ کی فیسلٹی ہے, میلز ایٹ سبسڈائزڈ ریٹس جو ہے, کھانا جو ہے اگر وہ لانگ ورکنگ آورز ہیں اس ادارے کے تو وہ ادارہ جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو میسنگ فیسلٹی یا کھانے کی فیسلٹی جو ہے پرووائڈ کرتا ہے ایٹ سبسڈائز ریٹس. تو یہ چیز بتائی جاتی ہے نئے آنے والے کو کہ آپ کو اس ادارے میں نہ صرف یہ کہ آپ کام کریں گے اور آپ کا جو جاب ہے اور آپ کی جو پوزیشن ہے یہ کنٹریبیوٹ کرے گی ٹورڈز اچیومنٹ آف گولز, بٹ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پر کیا کیا فائدے جو ہیں ملیں گے. ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ یہ بہت ہی اہم فنکشن ہے, اور چاہے پرائیویٹ ادارہ ہو یا پبلک, یہ سب ایمفسائز کرتے ہیں کہ جو نیا آنے والا ہے اس ادارے کو جو جوائن کر رہا ہے امپلائی, اس کی ٹریننگ یعنی اس کی تربیت جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی. تو دو کانسیپٹس ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, ایک ہم بات کر رہے ہیں ٹریننگ کی اور دوسری ہم بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی. ٹریننگ پروگرامز آر ڈائریکٹڈ ٹورڈز مینٹیننگ اینڈ امپروونگ کرنٹ جاب پرفارمنس, while development work یا development activities are directed towards the future responsibilities of the manager. یعنی یہاں پہ جو دو ڈسٹنکشن کی گئی ہے, یہ فرق بتایا ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اردو میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ہم اس کو تربیت ہی کہیں گے. ڈیولپمنٹ کا تعلق جو ہے وہ انڈیویجول کی مستقبل کی جو ہائر ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے اس کو تربیت دی جاتی ہے, تو اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. یعنی امپلائی کو مستقبل کی اہم ذمہ داریاں جب سونپی جاتی ہیں تو اس کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ ہائر رسپانسبلٹیز جو ہے اس کو لے سکے. اور تربیت کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو موجودہ کام ہے جس کے لیے اس کو ریکروٹ کیا گیا ہے اس میں اس کے جو سکلز اس کو چاہیے, جو اس کو اس کے کام کرنے کے لیے کوئی مہارت چاہیے یا اس کام کو کرنے کے لیے کوئی اس کو نالج چاہیے یا کوئی خاص قسم کا رویہ چاہیے, تو اس کے لیے اس کی تربیت کی جاتی ہے. یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے 3 اہم پہلو ہوتے ہیں. 3 اہم پہلو کیا ہوتے ہیں اس کے؟ ایک ہوتا ہے اسکلس, یعنی آپ تربیت دیتے ہیں کسی بھی امپلائی کو کہ وہ اسکلس جو ہے اس کو امپارٹ کیے جائیں, اسکلس دیے جائیں. اسکلس بہت طرح کے ہوتے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جاب جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی کلیریکل جاب ہے یعنی کلرک کا کام ہے تو اس کی بنیادی مہارت جو ہے وہ کس چیز میں ہونی چاہیے؟ تو 2 چیزیں جو ہیں اس کے پاس 2 یعنی سکلز جو ہیں اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے. ایک سکل جو ہے اس کا ٹائپنگ کا سکل, اور آج کل کے دور میں کمپیوٹر ریلیٹڈ سکلز جو ہیں ہی اور شی مسٹ بی ایبل ٹو آپریٹ دیٹ, تو اس کو اس میں مہارت ہونی چاہیے. دوسرا سکل جو اس کو چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شارٹ ہینڈ یعنی وہ ڈکٹیشن لے سکے. یہ دوسرا سکل ہے, یہ سکل کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو پہلی کیا چیز ہے جس میں تربیت دی جاتی ہے وہ ہوتے ہیں سکلز. دوسری کیا چیز ہے؟ نالج. نالج اباؤٹ واٹ؟ نالج اباؤٹ دا ورک دیٹ دا انڈیویجول از پرفارمنگ. اس کے بارے میں جو بھی اس کی مثال کے طور پہ ایک اگین اگر ہم کلیریکل
کلرک کی مثال لیں تو اس کو کس طرح کی نالج ہونی چاہیے. اس کی نالج جو ہے اس کی بہتر انگلش ہونی چاہیے. اگر اس نے ڈکٹیشن لینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لینگویج کی نالج ہونی چاہیے اور کمپریہنسو نالج ہونی چاہیے لینگویج کی. تو یہ نالج کا ہو گیا. تیسری چیز جس کی ہم نے تربیت میں بات کی وہ ہے ایٹیٹیوڈس. اور ایٹیٹیوڈس جو ہے وہ اس کو کیا اردو میں کہیں گے؟ رویے. تو رویہ جو ہے یہ بہت مشکل چیز ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جس کو مطلب جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب تک کوئی کچھ ایکشنز نہ لے آپ اس وقت تک کسی کا رویہ جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی اس کے بیہیویئر سے آپ اس کا رویے کو جانچ سکتے ہیں. تو ہر جاب کے لیے ایک خاص ایٹیٹیوڈ بھی ریکوائرڈ ہے. اب میں آپ کو مثال دوں ایٹیٹیوڈ کی کہ اگر کوئی ایسا جاب کر رہا ہے جس میں پبلک ڈیلنگ ہے، رائٹ، تو پبلک ڈیلنگ کے جاب میں سب سے اہم بیہیویئر یا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کہ آپ you should be polite towards people, right? So this is a kind of a behavior, an attitude that person must have. Rudeness is an attitude, politeness is an attitude. So people can be trained to be polite if they are rude. So تین طرح کی ہم نے تربیت کی بات کی، اسکلس کی، نالج کی اور ایٹیٹیوڈس کی. تو اس میں جو ہے تربیت وہ جو ہے امپلائیز کو، نئے آنے والوں کو تربیت دی جاتی ہے. تو جو ٹریننگ ہے وہ نئے آنے والوں کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی نیا آنے والا نیو امپلائی ہوتا ہے آرگنائزیشن میں، وہ بڑا انتھوزیاسٹک ہوتا ہے بیکاز ہی اور شی وانٹس ٹو لرن نیو تھنگس and everything seems to be very challenging to that person. تو جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نیو انٹرنٹ کا in the organization, the attitude is to learn more. اور یہ دیکھیں کہ جو خاص طور پہ جو انٹری لیول پہ جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ان کے کیونکہ اوپننس ہوتی ہے ان مائنڈ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ادارے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، تو ان کو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شارٹر پیریڈ آف ٹائم میں زیادہ سے زیادہ اسکلز جو ہیں جو ان کے جاب کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ سیکھیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جو لوگ طویل عرصے سے کسی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا عمر میں ذرا زیادہ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی کوشش وہ نئی چیزیں سیکھنے میں ان کی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس انداز سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے طریقے سے، اس کو چھوڑنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ان کی جو تربیت یا کہہ لیں یا ٹریننگ کہہ لیں ذرا نسبتاً جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو ینگر نئے آنے والوں کے لیے جو نئے امپلائیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسکل شارٹر پیریڈ آف ٹائم میں سیکھ لیتے ہیں. اب ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ کس چیز سے لنکڈ ہیں؟ کیوں ٹریننگ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ پہلی تو ہم نے بات یہ واضح کر لی کہ کوئی بھی جو ٹریننگ ہے وہ ایک نیو انٹرنٹ کے لیے، ایک نیو امپلائی کے لیے آفٹر دی اورینٹیشن از ڈن the individual is inducted in the training. لیکن ٹریننگ کی ضرورت اس وقت بھی پیش آتی ہے امپلائیز کے لیے جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ان کا کام ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، یعنی ان کی پرفارمنس میں جو ایکچوئل پرفارمنس ہے اور جو ایکسپیکٹڈ پرفارمنس ہے اس میں گیپ ہے. تو ٹریننگ پروگرامز جب بھی تشکیل دیے جاتے ہیں کسی بھی ادارے میں، اس میں جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے ایک تو ہو گیا کہ نئے امپلائیز کے لیے ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان کی بھی ٹریننگ جو ہے اچھے ادارے جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس وقت محسوس ہوتی ہے ٹریننگ کی ضرورت
جب یہ دیکھا جاتا ہے, جب ان کی پرفارمنس جو ہے, یعنی پرفارمنس اپریزل کہہ لیں, یا ان کی کارکردگی کو جب جانچا جاتا ہے, جب چیک کیا جاتا ہے, تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ان کی ایکچوئل پرفارمنس ہے اور جو ان کی ایکسپیکٹڈ پرفارمنس ہے اس میں ایک گیپ ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. پھر دوسری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ٹریننگ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے یا ٹریننگ پروگرامز کیوں تشکیل دیے جاتے ہیں, تو یہ کیا جاتا ہے کہ انالیسس آف جاب ریکوائرمنٹ, کہ کوئی بھی جو جاب ہے اس کی کیا ضروریات ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی جاب ہو اس کے لیے کچھ اسکلس چاہیے ہوتے ہیں, نالج چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے ایٹیٹیوڈس چاہیے ہوتے ہیں. سو دیر از این انالیسس آف جاب ریکوائرمنٹ اینڈ دا اسکلز اور نالج specified in the appropriate job description are examined, and those employees without necessary skills or knowledge become candidate for a training program. وہی بات کہ آپ ہر جاب جو ہے آرگنائزیشن میں اس کا آپ اس کی ریکوائرمنٹس دیکھتے ہو جو کہ آلریڈی ہیومن ریسورس مینیجر نے اس ادارے میں کی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو امپلائی ہے کہ کیا اس جاب کے مطابق پرفارم کر رہا ہے. اگر پرفارمنس اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر ایک ٹریننگ پروگرام کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. تو دو چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ اور کون سے ہے جو چیزیں اس چیز پر آرگنائزیشن کو فوکس کرتی ہیں کہ وہ ٹریننگ پروگرامز جو ہیں ان کو دیں. یعنی فرسٹ از دی پرفارمنس اپریزل آف دی انڈیویجول, رائٹ, اینڈ سیکنڈ از انالیسس آف دا جاب ریکوائرمنٹ, کہ جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور آیا امپلائیز جو ہیں اس کے مطابق کام کر رہے ہیں ریکوائرمنٹ کے مطابق یا نہیں کر رہے. پھر دیکھا جاتا ہے جو تیسری چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے آرگنائزیشنل انالیسس. آرگنائزیشنل انالیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آرگنائزیشنز آر میٹنگ دیئر آبجیکٹیوز اور ناٹ, کیا ان کے جو گولز ہیں آرگنائزیشنز کے کیا وہ افیکٹولی ان کو اچیو کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. تو ظاہری بات ہے, جب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ہیومن ریسورس ہے دیٹ از دا ڈرائیونگ فورس آف آل دا ریسورسز ان دی آرگنائزیشن. اگر کوئی بھی ادارہ اپنے مقاصد جو ہے پورے کر رہا ہے, افیکٹولی پورے کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنا ہر جو امپلائی ہے وہ اپنا اپنا کام پوری تندہی سے کر رہا ہے. تو پورے آرگنائزیشن کا انالیسز ہوتا ہے کہ یہ جابز جو ہیں صحیح طریقے سے پرفارم ہو رہے ہیں. اور فائنلی ایک امپلائی سروے کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ یہ ضرورت محسوس ہو کہ کوئی ٹریننگ پروگرامز جو ہے امپلائیز کے لیے بنایا جائے. تو امپلائی سروے کیا ہوتا ہے, مینیجرز ایز ویل ایز نان مینیجرز آر آسکڈ ٹو ڈسکرائب دیئر پرابلمس, کہ ان کو اپنے کام کرنے میں کون سے مسائل ہیں یا کیا دقت پیش آتی ہے جب بھی وہ کام کرتے ہیں. کیا ان کو جو مٹیریل وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملتا ہے یا نہیں, کیا کوئی سسٹمز میں پرابلم ہے, کوئی ادارے کا جو پروسیجر ہے کوئی پروسیس ہے اس میں دقت پیش آ رہی ہے, اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے. تو ایک پورا جو ہے امپلائیز کا سروے کیا جاتا ہے, یا یہ بھی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا امپلائیز ڈی موٹیویٹڈ ہیں. ڈی موٹیویٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مرال جو ہے یا وہ جو کیا وہ اتنے انتھوزیاسٹک ہیں, جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ بھی چیز جو ہے امپلائی سروے سے اس چیز کو جانچا جاتا ہے. تو کیا وجوہات ہوتی ہیں ٹریننگ پروگرامز کو تشکیل دینے کی یا یہ ضرورت محسوس ہو کہ امپلائیز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ پرفارمنس اپریزل, کہ ہر انڈیویجول کے جاب, ہر انڈیویجول کا جو کام ہے ادارے میں اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں آرگنائزیشنس کی. پھر اس کے بعد یہ کہ آرگنائزیشن کے انالیسس کیا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن اپنے گولز اچیو کر رہی ہے یا نہیں ہو رہے. اور پھر امپلائیز کا سروے
کہ آیا وہ کسی کام میں دقت محسوس کرتے ہیں یا نہیں دقت محسوس کر رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو کرنے کے بعد اس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا امپلائیز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو کس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ ٹریننگ کی کون سی اقسام ہیں. اگر یہ محسوس کیا جائے کہ یہ سب جو پیچھے ہم نے بات کی, امپلائیز سروے کی, آرگنائزیشنل انالیسس کی, پرفارمنس اپریزل کی, تو اس کے بعد یہ ہیومن ریسورس مینیجر جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کس طرح کی تربیت ہونی چاہیے. اور ہم نے یہ تو آپ سے بات کی تھی کہ آیا اسکلز کی ضرورت ہے یا نالج کی بیسڈ ہے تربیت, یا تربیت جو ہے ایٹیٹیوڈ بیسڈ ہے. اور اسکلز میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی ادارے نے کوئی نئی مشین یا اکوپمنٹ خریدا ہے تو اس میں نئے اسکلز دینے کی ضرورت ہے, یا پرانے اسکلز جو ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں اور نئے اسکلز جو ہیں ان کی ضرورت ہے, اس چیز میں تربیت دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرے گا ہر ایک جو ادارہ ہے فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن کہ کس طرح کے اسکلز چاہیے. لیکن جو چیز اہم ہے وہ ہے کہ دو طرح کی جو ہے ٹریننگز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آن دا جاب, یعنی جاب جو کام ہو رہا ہے اسی کے اوپر آپ تربیت دیتے ہیں. آپ آف دا جاب جو ہے, دوسری ہے آف دا جاب ٹریننگ. تو آف دا جاب ٹریننگ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, اور آن دا جاب ٹریننگ جو ہے جو جاب امپلائیز پرفارم کر رہے ہیں وہیں پہ ان کو تربیت دی جاتی ہے. سو آن دا جاب ٹریننگ جو ہے دس میتھڈ انکلوڈ جاب روٹیشن, رائٹ. جاب روٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک جاب تو آتا ہے لیکن آپ کو دوسرا جاب سیکھنے کی ضرورت ہے, یعنی آپ کو روٹیٹ کیا جاتا ہے, آپ کو ایک جاب سے ہٹا کر دوسرے جاب پہ بھیج دیا جاتا ہے, کیونکہ ادارے کا خیال ہے کہ آپ کو یہ اسکلز جو ہیں, دوسرے اسکلز جو ہیں وہ بھی آنے چاہیے, رائٹ. سو ایک انڈیویجول کو مثال کے طور پہ اگر وہ کام کر رہا ہے ایز این اسٹینوگرافر ان دی آرگنائزیشن, تو اس کو مثال میں دے رہی ہوں شاید ٹرانسفر کر دیا جائے کہ وہ اکاؤنٹس جو ہے میں چلا جائے. تو اکاؤنٹس کی آن دا جاب ٹریننگ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کسی ایسے سپروائزر کے سپرویژن میں, سپرداری میں کام کی تربیت دی جاتی ہے. سو جاب روٹیشن in which the employee over a period of time works on a series of jobs, thereby learning a broad variety of skills. Internship in which job training is combined with related classroom instruction. Apprenticeship in which the employee is trained under the guidance of a highly skilled co-worker. تو اس میں دو طرح کی آن دا جاب ٹریننگ بتائی گئی ہے, ایک ہے انٹرنشپ اور دوسری ہے اپرینٹسشپ. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز جب کمپلیٹ کر لیتے ہیں, مکمل کر لیتے ہیں اپنی ڈگری, تو ان کو ہاؤس جاب ڈاکٹر کے طور پہ ہاسپٹلز میں لگایا جاتا ہے. تو وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ بالکل آن دا جاب ٹریننگ ہی ہے, یعنی ان کو دے آر کائنڈ آف این انٹرنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سینئر ڈاکٹر کے سپرویژن میں پیشنٹس کو جو ہے ایگزامن کرتے ہیں, رائٹ. سو یہ ایک آن دا جاب یہ ایگزامپل ہے آن دا جاب ٹریننگ کی, کہ جب ڈاکٹرس کو ایز اے ہاؤس جاب پہ لگایا جاتا ہے. اسی طرح سے جو اسٹوڈنٹس مینجمنٹ کے ہوتے ہیں, اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ٹرینی مینیجرز کے طور پہ بینکس میں لیا جاتا ہے, وہ بھی ایک قسم کی یا انٹرنشپ کرتے ہیں مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, وہ یہ فرام ان این آرگنائزیشن دے ورک فار لیٹس سے پیریڈ آف ٹائم اینڈ دے گیٹ ٹریننگ. پھر قسم ہے کوچنگ کی, یہ بھی آن دا جاب ٹریننگ ہے, یعنی آپ کو کسی مینیجر کے
ماتحت آپ کام کرتے ہیں, کوچنگ آپ کو ملتی ہے, آپ کو گائیڈنس ملتی ہے. سو دیٹ از اندر کائنڈ آف اے آن دا جاب ٹریننگ. جاب روٹیشن کی ہم نے بات کی کہ آپ کو شفٹ کیا جاتا ہے فرام ون جاب ٹو اندر جاب. یہ ٹریننگ پوزیشنس کی بات ہے کہ ٹرینی مینیجر آپ کو لگایا جاتا ہے. جیسے بینکنگ سیکٹر میں جب کوئی نئے انٹری لیول پہ مینیجرس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, ان کو کچھ مہینوں کے لیے کسی بینک کی برانچ میں مختلف جو برانچ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان میں کام کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. ود ان دی بینکنگ سسٹم کسی بھی بینک میں یہ ہوتا ہے کہ مینیجرس کے جاب کو روٹیٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہیں, اگر مثال کے طور پہ یوں کہا جائے کہ فارن ایکسچینج ہے اور ڈومیسٹک کیش بینکنگ ہے یا کریڈٹ سائڈ پر ہے, تو وہ روٹیٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ مینیجرس کو. پھر مینجمنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا. اور مینجمنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فیوچر رسپانسبلٹیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو ہم نے بات کی اب تک ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی, یعنی مینیجرز چاہے نیو انٹرنٹ ٹو دی آرگنائزیشن ہو یا آلریڈی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں, ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے یا ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. جو نئے مینیجرز یا امپلائیز کسی ادارے میں آتے ہیں ان کے لیے بھی تربیت ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے نئے کام کو سمجھنا ہے اور جانچنا ہے, اور اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں اسپیشلائزڈ اسکلز ریکوائرڈ ہے تو اس کے لیے تربیت یا ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو مینیجریل لیول پہ جو مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ دیا کہ فیوچر رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ مینیجرز نے جب ہائر فیوچر رسپانسبلٹیز ان کو ملنی ہوتی ہیں یا ان کو پروموٹ ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ان کو تربیت دی جاتی ہے. وہ بھی آف دا جاب ہو سکتی ہے اور یا آن دا جاب ہو سکتی ہے. تو ہم نے آج کے لیکچر میں جو بات ایمفسائز کی وہ یہ تھا کہ ہم نے سلیکشن پروسیس کو ایک تفصیل میں دیکھا کہ کس طرح سے آرگنائزیشنز ڈفرینٹ لیول پر امپلائیز کو سلیکٹ کرتی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک اورینٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, یعنی ان کو اس ادارے کو جو وہ جوائن کر رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, وہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے, اور ان کو اس ادارے میں آنے سے کیا فائدہ جو ہے وہ ملے گا. یہ چیز ہم نے ہیومن ریسورس اس کے میں دیکھی. اور پھر فائنلی ہم نے دیکھا کہ تربیت جو ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, both for those who are coming to the organization and for those who are already working in the organization. تو اب تک ہم نے جو پروسیس آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے ہم نے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تک کی بات کی. اس کے جو مزید جو اسٹیپس ہیں وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. امید ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ بیسک جو کانسیپٹس ہیں وہ کافی حد تک کلیئر ہو گئے ہوں گے, اور آپ ان کو دوبارہ پڑھیے. اور یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کامن سینس اور کامن ایکسپیرئنس سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ جو یوزول میری ہے آپ کے لیے ایڈوائس کہ آپ لیکچر ضرور ریوائز کیجیے گا, اور پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو مکمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پبلک سیکٹر میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو کی اپلائیڈ ایسپیکٹس جو ہیں ان کو بتایا جائے. تو اگلے لیکچر تک خدا حافظ.